बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गैर मामूली तौर पर अदालती फ़ैसले को 2 घंटे 5 मिनट तक महफूज रखने के बाद फवाद चौधरी के हवाले से इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 9:30 पर जो फ़ैसला महफूज किया, 11:35 पर वो महफूज फ़ैसला सुनाते हुए 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया फवाद चौधरी का। पुलिस की जानिब से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मांगा गया था। इस दौरान ये भी कहा जाता रहा कि फ़ैसला देने वालों को शायद फ़ैसला करने वालों का इंतज़ार है, इसलिए ये डिले हो रही है। 3 अहम तरीन मामलात पर इस वीडियो में बात करेंगे। फवाद चौधरी की गैर कानूनी और गैर आइनी गिरफ्तारी, फिर इमरान खान का कौम से खिताब, और उसके साथ साथ इस दौरान होने वाली अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स, जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट थी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात, और निगरान वज़ाला पंजाब मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पहले बात कर लेते हैं फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया है और दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। 27 जनवरी को महफूज फ़ैसला उन्होंने सुनाया अदालत ने, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने, और इससे पहले तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया था फवाद चौधरी को, और ज़राए के मुताबिक वहाँ पर उनका तिब्बी मुआयना किया गया और डॉक्टर्स ने उन्हें तंदुरुस्त करार दिया। और इससे पहले जो है वो F8 कचहरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की पेशी के लिए कमरे अदालत तब्दील कर दिया गया और कहा गया जनाब पहला जो कमरा अदालत है वो छोटा है, तंग है। और जो मजिस्ट्रेट थे नवीद खान, उन्होंने कहा कि उनका कोर्ट रूम दूसरे फ्लोर पर है, मुश्किलात होंगी, और शबीर भट्टी की अदालत ग्राउंड फ्लोर पर है, वहाँ आसानी होगी। फिर वो जनाब दूसरी अदालत में पहुँचे और कहा कि फवाद चौधरी को कमरा अदालत लाया जाए। इसी दौरान फिर उठकर चले गए क्योंकि रश था ज़्यादा, और कहा जनाब पहले रश कम करें फिर लेके आएंगे। लेकिन हुआ क्या हुआ कुछ यूँ कि फवाद चौधरी को जो है वो 25 जनवरी की सुबह 6 बजे लाहौर से गिरफ़्तार किया गया। उस दौरान 12 बजे से लेकर 3 बजे तक लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कई बार ये कहा गया कि फवाद चौधरी को अदालत के अंदर पेश किया जाए। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से IG पंजाब को भी तलब किया गया, लेकिन इस दौरान TV दिखाता रहा, मीडिया दिखाता रहा, सोशल मीडिया दिखाता रहा कि कैसे जो पुलिस थी वो फवाद चौधरी को लेके लाहौर की सड़कों के ऊपर घूमती रही, लेकिन उन्हें जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ उन्होंने पेश ना किया। सरीहन खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की 75 साल सियासी तारीख में, आइनी तारीख में, अदालती तारीख में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि अदालत के अहकामात की इस तरह से सरीहन खिलाफ वर्जी की गई कि मुसलसल 3 घंटे लाहौर शहर के अंदर फवाद चौधरी को रखा गया, लेकिन 3-4 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहने के बावजूद फवाद चौधरी को वहाँ पेश नहीं किया गया। आगे क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने फिर फैसला क्या सुनाया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। जनाब दौरान जो है समात जो है वो तफ्तीशी अफसर ने फवाद चौधरी के 8 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, तो फवाद चौधरी ने कहा कि अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने खुद गिरफ्तार किया है तो इनसे ये पूछें कि मेरे घर के गेट का कलर क्या है, और ये ना बता सके तफ्तीशी अफसर। अदालत ने कहा कि ये तो बाद में आगे चलकर पूछेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने कहा जनाब के फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हालत इस वक्त मुंशी की है, जिस पर फवाद चौधरी ने लुकमा दिया कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की हालत मुंशी की है। अदालत ने फवाद चौधरी को लुकमा देने से टोका। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, हमारे पास इख्तियारात हैं इंतखाबात कराने के, हमें जो है वो मंसूबे के तहत टारगेट किया जा रहा है, और फवाद चौधरी की जो तकरीर है उसका मकसद हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत के लिए उकसाना था और हमारे ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत को फ़रोग़ देना था। इनके पास काफ़ी मवाद जो है वो हमारे पास मौजूद है, पता करना चाह रहे हैं इनकी तकरीर के पीछे कौन है। यानी एक बार फिर वही मामला, आज़म स्वाति और शहबाज गिल को गिरफ़्तार करके जो पूछते रहे उनसे ये कहते रहे कि वो किसी तरह से ये कहें कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बयान दें। एक मरतबा फिर फवाद चौधरी ने भी ये कहा कि ये इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, इमरान खान को अकेला करना चाहते हैं, जो इमरान खान के हक़ में बात करता है उसको ये गिरफ़्तार कर लेते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मुकदमे में बगावत की दफ़ा भी लगा दी गई, मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं, ऐसे तो जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, कोई तनकीद नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं कर सकते तो मतलब किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। मदई वकील का मतलब है तनकीद करना बगावत है। मैं तकरीर तो कर ही नहीं रहा था, मैं तो मीडिया टाक कर रहा था, मेरी बातें गलत कोट की गई। मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ, जो भी बात करूँगा वो मेरी पार्टी की पॉलिसी होती है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बात करूँ वो मेरा ज़ाती ख्याल हो। इलेक्शन कमीशन ना मुल्क की स्टेट है, रियासत है, ना हुकूमत है।
میں نے کہا تھا نفرتیں نہ پھیلائیں، ذاتی سطح پر لوگ آ جائیں۔ مجھے لاہور پولیس نے گرفتار کیا، میرا موبائل قبضے میں لے لیا، لاہور پولیس نے مجھے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا۔ میں سینئر وکیل، پارلیمنٹیرین اور سابق وفاقی وزیر ہوں، دہشت گرد نہیں کہ مجھے CTD میں رکھا گیا۔ تفتیشی افسر نے مجھ سے کوئی تفتیش نہیں کی، میری گرفتاری غیر قانونی ہے۔ افسوس ہے ملکی سیاست میں سیاسی مخالفین پر کیس بنا رہی ہے PDM کی حکومت۔ ہم سیاست میں کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوتے ہیں، اور عدالت سے انہوں نے کیس برخاست کرنے کی بھی درخواست کی۔ اس سے پہلے جب فواد چودھری کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کے سر کو سفید کپڑے کے اندر چھپا کر ڈھانپ کر ان کو پیش کیا گیا، جس پر سوشل میڈیا پر اس قسم کے ٹویٹس بھی سامنے آئے، کیونکہ ان چہروں کے اوپر کالا کپڑا ہے، کالا نقاب ہے۔ جنہوں نے گرفتار کیا فواد چودھری کو، اس لیے ان کے چہرے کے اوپر سفید کپڑا ڈالا گیا۔ اس سے پہلے روایت یہی ہے کہ دہشت گردوں کو جب پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کو پہچانا نہ جا سکے، ان کے منہ کو چھپایا جاتا ہے، لیکن یہ روایت PDM کی اس حکومت کی جانب سے ڈالی گئی، جس میں فواد چودھری جیسے سینئر جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو منہ چھپا کر سفید کپڑا ڈال کر عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس طرح سے وہ مافیا جو ہے اس نے خود کو ننگا کر دیا۔ تو جناب یہ تمام معاملہ جو کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت کے اندر ہوا، اور اسی دوران لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ اس سے پہلے صبح سے جب جو ریمارکس ان کی جانب سے سامنے آ رہے تھے، ان ریمارکس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ شاید آج لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی تاریخ بدلنے جا رہی ہے۔ لوگ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو جیمز بانڈ سے تشبیہ دے رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ لاہور ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے سے انکار کر دیا، درخواست خارج کر دی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ یہ کیس تو عدالت میں چیلنج ہی نہیں، ہم 7-8 بجے تک بیٹھ سکتے ہیں لیکن لائن کراس نہیں کر سکتے، اب یہ حراست غیر قانونی نہیں رہی۔ موصوف نے یہ فرمایا، جو ہے وہ محترم جج صاحب نے، انہوں نے یہ کہا جناب کہ پہلے جب یہ درخواست آئی تھی تو اس وقت وہ قابل سماعت تھی، اب قابل سماعت اس لیے نہیں رہی کیونکہ فواد چودھری کے خلاف FIR پیش کر دی گئی ہے اور ان کو عدالت کے اندر بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ اور جو موصوف IG پنجاب تھے، انہوں نے کہا جناب میں تو توہین عدالت کا سوچ ہی نہیں سکتا، موبائل سگنل بہت کمزور تھے اس لیے مجھ سے رابطہ نہیں ہو سکا، اگر بر وقت مجھے بتا دیا جاتا تو میں بالکل انہیں لاہور سے نہ جانے دیتا۔ جب مجھے پتہ چلا تو انہیں لاہور سے لے جایا جا چکا تھا، اور اب TV چینل پر پتہ چلا کہ عدالتی حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی ہوئی ہے، اور مجھے اب پتہ چلا ہے کہ فواد چودھری اسلام آباد پولیس کے پاس ہیں۔ میری کوشش تھی اسلام آباد پولیس سے رابطہ کروں لیکن مجھے کنفرم نہیں ہوا، پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور وہ اب پنجاب پولیس کی تحویل کے اندر جو ہے وہ نہیں ہیں، ایسا کہنا تھا جناب IG پنجاب کا۔ اب آپ خود اس تمام تر چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیسیکلی PDM کی یہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہے یہ اپنے آپ کو کس لیول کے اوپر لے جا چکی ہے۔ دوسری جانب معاملات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یہ شعر مجھے اس لیے یاد آیا کیونکہ فواد چودھری کی جانب سے آرمی چیف DGISI اور چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کی گئی کہ ان کی گرفتاری کا نوٹس لیا جائے۔ انہوں نے کہا جناب درخواست لیں، نوٹس لیں، میری درخواست ہے نوٹس لیں، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ذاتی کے خلاف بولنا بغاوت نہیں ہے، اور جہاں لوگوں کے منہ بند کیے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہمارے سنگین اعتراضات سنے جائیں۔ اور عمران خان نے جو ہے وہ جب قوم سے خطاب کیا تو چند اہم ترین باتیں عمران خان نے بھی قوم کے سامنے رکھیں، اور عمران خان کی وہ باتیں آپ تک پہنچانے سے پہلے ایک بار پھر میں یہی کہوں گا آپ کے سامنے کہ جناب وہ پھر شعر دوبارہ سے پیش کروں گا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ عمران خان نے بھی کیونکہ اپنی اس تقریر کے اندر آپ کمنٹ بھی کیجئے گا، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ آئینی اور قانونی جدوجہد بھی جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور عدلیہ سے امید لگائی کہ وہ اس معاملے کے اوپر نوٹس لے کر انہیں انصاف دیں گے۔ پرویز الہی سے ان کی گفتگو ہوئی تو اس گفتگو کا بھی لب لباب یہ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ آئینی اور قانونی جدوجہد جو عدالتوں کے اندر ہے وہ جاری رکھیں گے۔ پرویز الہی نے بھی کہا کہ انہیں اس سے پہلے جو انصاف ہے وہ عدالتوں سے ملا اور اب بھی وہ عدالتوں ہی سے انہیں انصاف ملے گا۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ موت اور جیل سے کوئی ڈر نہیں، جب تک زندہ ہوں ملک کے لیے جد و جہد کروں گا۔ انہوں نے پوچھا بتایا جائے کہ فواد چودھری کا کیا قصور تھا، اگر انہوں نے الیکشن کمیشن کو منشی کہہ دیا تو کیا اس کے اوپر انہیں گرفتار کر لینا چاہیے؟ شہباز گل کے ساتھ بھی ناانصافی کی گئی، اعظم سواتی کو گرفتار کر کے 30 FIR درج کی گئیں، صحافی ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے، جس طرف لے جایا جا رہا ہے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں پاکستان کا کوئی مستقبل نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس ملک کے لیے جدوجہد کروں گا، کیونکہ بچپن سے ہمیں بتایا گیا کہ تم خوش قسمت ہو، ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو، اور میں نے بھی شروع سے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ پاکستان کے علاوہ مجھے کسی ملک میں نہیں رہنا۔ آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے،
کیونکہ اللہ کے بعد اس ملک کے وارث آپ ہیں۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں، موت کو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ یہ جو ہر وقت جیل لے جاتے ہیں اس سے مجھے کوئی ڈر نہیں، اور میں عوام کو بھی کہتا ہوں اگر آپ کو خود کو بچانا ہے تو اللہ کے حکم پر چلنا ہوگا، انصاف کے ساتھ کھڑا رہنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کو لانے کے بعد لگ رہا ہے کہ ان کا انتخابات کرانے کا کوئی ارادہ نہیں، اور کیونکہ گورنر نے 48 گھنٹوں کے اندر تاریخ دینی ہوتی ہے، ابھی تک تاریخ نہیں دی۔ الیکشن کمیشن نے دیگر ناموں کو کس بنیاد پر مسترد کیا اور کس بنیاد پر محسن نقوی کو لگایا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ کس نے اسے نگران ضلع بنایا ہے، رجیم چینج میں اس کا ہاتھ تھا، اس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کی۔ الیکشن کمیشن نے چن کر اس شخص کو لگایا جو ہمارے خلاف تھا، جس نے آتے ہی کارنامے شروع کر دیے ہیں۔ فواد چودھری کی گرفتاری یہ واضح ظاہر کرتی ہے 25 مئی کو ہم پر تشدد کرنے والے تمام پولیس اہلکاروں کو واپس مقرر کیا ہے۔ کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن کمیشن کی تیاری اور نگران سیٹ اپ ہے؟ اسی موقع کے اوپر ایک اور معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فریقین سے ملاقاتیں نہیں کر سکتا نگران ضلع پنجاب، لیکن نگران ضلع پنجاب محسن نقوی نے شہباز شریف سے ملاقات کی، اور شہباز شریف نے اس سے پہلے آصف زرداری سے ملاقات کی۔ یعنی جس شخص نے پنجاب کے اندر منصفانہ انتخابات کرانے ہیں، وہ الیکشن کے اہم ترین فریق شہباز شریف سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایسا صرف جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا جب جو ہے وہ خود الیکشن میں حصہ لینے والے نواز شریف کو جو ہے وہ پنجاب کا نگران ضلع بھی لگا دیا گیا تھا۔ گویا ایک بار پھر جو ہے وہ ہم جنرل ضیاء کے دور میں ہیں جب نواز شریف کو تمام تر جو فوائد ہیں وہ پہنچائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں، ان کا مقصد میری آواز دبانا ہے۔ میں عدلیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں۔ سب سے پہلے صاف اور شفاف انتخابات کے ذریعے ملک میں استحکام لایا جا سکتا ہے، لیکن لگ رہا ہے ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آخری سانس اور آخری گیند تک لڑوں گا۔ مجھے جیل سے کوئی ڈر نہیں، دھمکیوں سے کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ملک کا ایک طبقہ عوام ہے جس کا جینا مرنا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ایک طبقہ وہ ادارہ ہے جس کو پتہ ہے کہ اگر اس ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان اس ادارے کا ہے۔ عمران خان نے فوج کی جانب اشارہ کر کے یہ ادارے کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج IMF نے بھی حکم دے دیا ہے اپنی فوج کو آدھا کم کرو، سری لنکا کو اور مصر کو بھی، کہ فوج کے خرچے کم کرو۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھاگ گئے، مگر مجھے افسوس ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کر ان لوگوں کو لایا گیا جو اس ملک کو 30 برسوں سے لوٹ رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد وہ ادارہ ان چوروں کے ساتھ کیسے کھڑا ہو گیا جس کا سب سے زیادہ اسٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے کمنٹ بھی کیا عمران خان کی سیرت کے اوپر، اور یہ بھی کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن انہیں بھی اس بات کے اوپر حیرت ہے کہ آخر عمران خان کھل کر ایک بار پاکستانی قوم کو باہر نکلنے کی، پورے ملک کے اندر احتجاج کرنے کی کال کیوں نہیں دے رہے۔ بہرحال ذرائع کا دعویٰ ہے کیونکہ ابھی بھی عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ملک کے اداروں کو کوئی ہوش آ جائے۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان خانہ جنگی کا شکار نہ ہو۔ اگر عمران خان درمیان سے ہٹ گئے تو عمران خان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر ادارے میں چھپی ہوئی کالی بھیڑوں کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جس کا کوئی ثبوت پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ آج تو صرف فاروق حبیب کی جو ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی جب فواد چودھری کو لے جانے والی گاڑی روکنے کی کوشش کی گئی، پولیس سے ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور ایک صرف ان کے روکنے کی وجہ سے لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالا ریورس ہو گیا۔ اگر پوری پاکستانی قوم جب اس طرح سے نکلے گی تو پھر کتنے جو ڈالے ہیں وہ ریورس ہوں گے۔ اسی دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی لاہور پہنچے، انہوں نے گورنر پنجاب سے بھی ملاقات کی۔ پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ انہوں نے عمران خان سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات کی جو تفصیلات ہیں، عمران خان کو جو پیغام پہنچایا گیا، وہ آگے چل کر اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سر دست بات کر لیتے ہیں جناب کہ پنجاب اور اسلام آباد پولیس کی جب طلبی ہوئی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تو بڑا عجیب و غریب جو رد عمل ہے وہ نواز لیگ کی جانب سے سامنے آیا۔ انہوں نے بڑا اس بات کے اوپر غصہ کیا کہ کیوں جناب ہم تو آئینی اور قانونی کارروائی کر رہے ہیں تو کیوں طلب کیا جا رہا ہے۔ خواجہ آصف بھی بڑے اپنے معصومانہ جملے لے کر جنگ جیو گروپ کی سکرین پر آئے اور کہنے لگے جناب یہ تو آئین اور قانون کی کارروائی ہو رہی ہے۔ اور کئی بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی بھی عمران خان کے دور کی مثالیں دیتے ہوئے نظر آئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے دور میں نیب جن لوگوں کو گرفتار کر رہا تھا ان کے اوپر کیسز عمران خان نے بنائے یا نیب کے اندر وہ کیسز پہلے سے چل رہے تھے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا ان کو جو ہے وہ کرپشن کے کیسز کے اوپر، توہین عدالت کے کیسز کے اوپر، جیسے کہ نہال ہاشمی کا ذکر کرتے ہیں بار بار کچھ لوگ، تو نہال ہاشمی پر کیس چلا باقاعدہ طور میں، اس کے بعد انہیں جو ہے وہ بھجوایا گیا جیل کے اندر، گرفتار کیا گیا۔ یہاں پر تو بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے اندر نامعلوم افراد اٹھا رہے ہیں
اور اس کے بعد گھما پھرا کر پورا دن لگا کر رات کے جو ہے وہ عدالتوں کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، تو ان دونوں معاملات کا آپس میں کسی طریقے سے بھی کوئی تعلق ہرگز نہیں بنتا۔ اعجاز شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے بھی ایک رائے دی، اس پر بھی آپ کی رائے درکار ہے، کمنٹ کیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے لڑنا ہوگا کیونکہ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ بعض اوقات زندگی میں کشتیاں جلانا پڑ جاتی ہیں۔ ہم عمران خان کے اس فیصلے کو اس لیے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان میں جو تبدیلی کا عمل ہے وہ مہمیز ہو گیا ہے، تیز ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، مافیا ننگا ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر آپ اگر مختلف رائے رکھتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنی چاہیے تھی یا نہیں، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور جو ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب پورے ملک کے اندر جو ہے وہ احتجاج بھی ہو رہا ہے اس وقت، جو لاہور ہے، راولپنڈی ہے، کراچی ہے، دیگر شہروں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام بڑی تعداد میں باہر نکلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رد عمل مختلف جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے سامنے آیا وہ بھی اہم ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے سابق رہنما جو مصطفیٰ کھوکھر ہیں ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ کب سے حساس ادارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن بن گیا اور اب الیکشن کمیشن بھی حساس ادارہ ہوگا، کیا وہ چھوئی موئی ہے کہ سیاستدان ان کے اوپر تنقید کریں تو وہ ان کے اوپر جو ہے وہ پرچے درج کرانا شروع ہو جائیں گے۔ تو جناب یہ تھی تازہ ترین اور اہم ترین معاملات، اور سوال ایک بار پھر وہی ہے کہ آخر فواد چودھری کے خلاف 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کی منظوری تقریباً 2 گھنٹے 5 منٹ کے صبر آزما انتظار کے بعد کہاں سے یہ فیصلہ آیا، آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔